एपिसोड 108। शादानी साहब मशहूर सियासतदान थे। इन दिनों अबूरी हुकूमत में वजीर मुमलिकत भी थे। वो खासे नेक नाम आदमी थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो उस किस्म की हरकत भी कर सकते हैं। मुझे सब कुछ तफसील से बताओ। शदीद हैरत के झटके से संभलने के बाद मैंने उससे कहा, मैंने ग्लोरिया को गिरफ्तार किया तो शादानी साहब ने मुझे ऑफिस में फ़ोन किया कि जो अमेरिकन लड़की तुमने गिरफ्तार की है उसे मेरे हवाले कर दो। मैं उसी के एक हमवतन को भेज रहा हूँ। मैंने कहा, वो तो खिलाफ कानून है सर। जवाब में उन्होंने मुझे गाली दी और फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद हमारे एक आला अफसर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि तुमने अभी गिरफ्तार शुदगान का पर्चा नहीं काटा होगा। अपनी रिपोर्ट में उस अमेरिकन लड़की का तस्करा गोल कर दो और मेरा इंतज़ार करो। मैं अभी आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। वो आधे घंटे के बजाय एक घंटे में आए। उनके साथ प्रोफेसर टाइप एक अमेरिकन भी था। उन्होंने कहा कि लड़की को इस अमेरिकन के हवाले कर दो। अमेरिकन ने हंसकर कहा कि मैं तुम्हारी हक तलफी भी नहीं करना चाहता, इसीलिए मेरी तरफ से कबूल करो। ये कहकर उसने अपना ब्रीफकेस मेरे हवाले कर दिया। उस ब्रीफकेस में यकीनन डॉलर्स या पाउंड्स होंगे। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, उसमें अमेरिकन डॉलर्स भरे हुए थे। फिर नोटों की कशिश से तुम ऐसे मगलूब हुए कि ग्लोरिया को उस अमेरिकन के हवाले कर दिया। नोटों के अलावा मेरा एक आला अफसर भी तो मेरे सर पर खड़ा था। मैं तुम्हारे उस आला अफसर को भी जानता हूँ। उसने तुमसे भी दुगने डॉलर्स दिए होंगे। उससे तो मैं बाद में निपट लूंगा। तुम ये बताओ कि फिर ग्लोरिया शादानी साहब के बंगले पर कैसे पहुंची? पुलिस की ड्यूटी उनके बंगले पर भी होती है। मैंने ये बात तो अपने तौर पर मालूम की थी कि ग्लोरिया वाकई वहाँ है या नहीं। मेरे एक मातहत ने इस बात की तस्दीक की कि ना सिर्फ अमेरिकन लड़की वहाँ मौजूद है, बल्कि पीटर भी शादानी साहब के घर में है। और अगर तुम्हारी ये बात झूठ साबित हुई तो तुम ये खंजर मेरे गले पर फेर देना। नाक कान से बेहतर है कि अब तुम मेरी गर्दनें अलहदा कर दो। नज़ीर, मैंने नज़ीर को मुखातिब किया, इसे पहनने के लिए अपना कोई जोड़ा दे दो और फौरी तौर पर इसकी मरहम पट्टी कर दो। इसे खोल दो, मगर फौरी तौर पर हम इसे छोड़ेंगे नहीं। पहले मैं इसके बयान की तस्दीक करूंगा। ये कहकर मैं उस कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद नज़ीर भी दूसरे कमरे में आ गया। शाजिया ने बहुत मेहनत से खून का एक एक धब्बा साफ कर दिया था। मैंने बाथरूम में जाकर अच्छी तरह अपने हाथ धोए, मुंह पर पानी के छींटे मारे और बाहर आ गया। मैं शादानी साहब के बंगले पर जा रहा हूँ। तुम यहाँ रहकर एसपी पर नजर रखो। मगर आप वहां जाएंगे कैसे? एसपी की यूनिफॉर्म में जाऊंगा। नहीं कामरान साहब, ये रिस्क मत लें। वहां मौजूद पुलिस वाले अपने अफसर को अच्छी तरह पहचानते होंगे। वो आपको कभी भी अंदर नहीं घुसने देंगे। अरे भाई, मैं कराची में कब हूँ? मैं तो सांगड़ का एसपी हूँ और एक खास मामले में शादानी साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ। फिर आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। शाजिया ने कहा, मगर तुम किस हैसियत से मेरे साथ जाओगी? हैसियत का अंदाजा तो देखने वाले खुद ही लगा लेंगे। वो सर झुकाकर बोली, मैं जानता था कि वो मेरी अच्छी मददगार साबित हो सकती है। मैंने हामी भर ली। फिर मैंने एसपी की यूनिफॉर्म उठाई और बाथरूम में चला गया। अभी मैं कपड़े पहन ही रहा था कि मेन गेट पर जोरदार दस्तक हुई। मैं जल्दी जल्दी बाथरूम से बाहर निकला। एसपी की यूनिफॉर्म मेरे जिस्म पर तंग थी। उसकी पैंट भी कुछ छोटी थी, मगर काम चल सकता था। पर उस दस्तक की वजह से मेरा दिल अनजाने खदशात से धड़कने लगा था। मुझसे पहले नज़ीर गेट पर पहुंच गया। कौन है? मैं इरफान हूँ। बाहर से कोई घबराई हुई आवाज में बोला, जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलते ही वो अंदर आ गया। वो भी शायद नज़ीर का कोई दोस्त था। उसने घबराए हुए अंदाज में कहा, अभी डिफेंस में एसपी का अगवा और उसके गार्ड्स कत्ल हुए हैं। तो फिर? नज़ीर ने फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा। खानों ने पुलिस को जाकर बता दिया है कि ये उस्ताद जीरे का काम है। वो कामरान के साथ मिल गया है और एसपी साहब अगर जिंदा हुए तो उस्ताद जीरे के घर में होंगे। पुलिस यहाँ पहुंचने वाली है। मैंने नज़ीर की तरफ देखा, फिर अपना ब्रीफकेस खोलकर यूजी की फोल्डिंग राइफल असेंबल करने लगा। मैं एसपी की वर्दी में खड़ा था और अपनी हालत मुझे मजाक खेज लग रही थी। मैं उस वक्त का तस्वुर कर रहा था जब एक मामूली कांस्टेबल एसपी साहब को हथकड़ी लगाएगा। मैं गाड़ी से उतरकर फुर्ती से एक सतून की आड़ में खड़ा हो गया। यूजी को लोड करते ही मैंने जीरे को गेट खोलने का इशारा किया। मुझे उस राइफल पर बहुत भरोसा था। जीरे ने अचानक गेट खोल दिया, मगर वहां पुलिस मोबाइल के बजाय कार खड़ी थी। दस्तक देने वाले भी अपने हुलियों से शरीफ नहीं लग रहे थे। मैंने इससे कबल उनमें से किसी को नहीं देखा था, मगर मेरा अंदाजा था कि वो सब जीरे के आदमी हैं। जीरे ने गेट खोला तो वो लोग जल्दी से अंदर आ गए, बल्कि अपनी गाड़ी भी अंदर ले आए। उस बंगले का पोर्च इतना बड़ा था कि उसमें मजीद 2 गाड़ियां आ सकती थी। अभी उन लोगों को देखकर मेरा जहनी दबाव खत्म हो गया। जीरे ने सख्त लहजे में पूछा, क्या बात है? ऐसी क्या आफत आ गई कि तुम लोग गेट तोड़ रहे थे? बात ही ऐसी है उस्ताद, उनमें से एक बोला। हमें इत्तला मिली कि पुलिस यहाँ रेड करने वाली है। वो लोग तो शायद अब तक यहाँ पहुंच भी गए होते, मगर मैंने शेरे और उसके आदमियों को रास्ते में बिठा दिया था
تاکہ وہ پولیس کے موبائلوں کا راستہ روک سکیں۔ ان لوگوں نے اب تک پولیس موبائلوں کو ناکارہ کر دیا ہوگا۔ ممکن ہے پولیس کے کچھ آدمی مارے بھی گئے ہوں۔ کیا پولیس موبائلز کو روکنے کے لیے پولیس والوں کی ہلاکت ضروری تھی؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ظاہر ہے ناکامی کے 0.1% بھی امکان سے بچنے کے لیے شیرے نے اس راستے میں جگہ جگہ بارود بچھا دی تھی۔ پولیس کی کوئی موبائل وہاں سے گزرے گی تو اس کے پر خط چوڑ جائیں گے، اس کے ساتھ ہی اس میں سوار پولیس والے بھی جہنم رسید ہو جائیں گے۔ میں نے آگے بڑھ کر اچانک اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ان لوگوں کو دوسرے طریقے سے بھی تو روکا جا سکتا تھا۔ پھر کیا ضروری ہے کہ وہاں سے صرف پولیس کی موبائل ہی گزریں گی؟ کوئی بے گناہ شہری بھی تو اپنی گاڑی اس راستے سے گزار سکتا ہے۔ ان کاموں میں یہ سب کچھ تو ہوتا ہی ہے۔ اس نے جھٹکا دے کر اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش کی۔ ویسے اس راستے پر ٹریفک برائے نام ہوتا ہے، اس لیے اس بات کا امکان کم ہی ہے کہ کوئی بے گناہ لپیٹ میں آئے گا۔ کامران صاحب چھوڑیے اس بات کو اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کیجیے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ جیرے نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، ہمارے پاس نہیں، صرف میرے پاس۔ تم یہیں رہو، اگر پولیس یہاں پہنچی تو بنگلے کو غیر آباد دیکھ کر شبے میں پڑ جائے گی اور اس کی زد میں تم بھی آؤ گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بھی پولیس کی نظروں میں مشکوک ہو جاؤ۔ مجھے ابھی تمہاری ضرورت ہے۔ تم اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر یہاں میری موجودگی کے تمام نشانات مٹا دو، پھر تم اطمینان سے کہہ سکتے ہو کہ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں کسی کامران کو نہیں جانتا، آپ چاہیں تو میرے بنگلے کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ مگر کامران صاحب، شازیہ نے کہا، اور کوئی آپ کے ساتھ جائے یا نہ جائے مگر میں ضرور جاؤں گی۔ حماقت کی باتیں مت کرو، میں تو ابھی خود بے یار و مددگار ہوں، ایسے میں تمہیں کہاں ساتھ لیے پھروں گا؟ ہاں ابھی تو مجھے اس ایس پی کا بندوبست بھی کرنا ہے جس کی وردی میں پہنے کھڑا ہوں۔ آپ اس کی فکر مت کریں، اس کا انتظام میں کر دوں گا۔ ہاں اگر اس سے مزید معلومات کی ضرورت ہے تو اور بات ہے۔ نہیں، اس سے جو کچھ پوچھنا تھا پوچھ لیا ہے، اب وہ میرے لیے بیکار ہے۔ تو اس کی فکر آپ چھوڑ دیں، میں اس کا ایسا بندوبست کروں گا کہ آئندہ لوگ مخبری کرنے کے نام سے خوف کھائیں گے۔ جیرے نے کہا، مگر ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ کامران صاحب مجھے لے جا رہے ہیں یا نہیں۔ شازیہ نے بچوں کی طرح مچل کر کہا، تم کامران صاحب کے ساتھ کیوں جانا چاہتی ہو؟ یہ سوال اس آدمی نے کیا جو پولیس کے چھاپے کی اطلاع لے کر آیا تھا۔ شازیہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، پھر تڑک کر بولی، اے مسٹر، اپنے کام سے کام رکھو، تم ہوتے کون ہو مجھ سے جواب طلب کرنے والے؟ سوری مس شازیہ، میں نے تو صرف اس خیال سے، پلیز یہ میرا مسئلہ ہے اور میں کسی کو بھی اجازت نہیں دوں گی کہ وہ اس میں انٹرفیئر کرے، یو انڈرسٹینڈ؟ شازیہ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ استاد، وہ شخص بپھر کر بولا، تمہاری بہن میری توہین کر رہی ہے۔ شازیہ، اپنا رویہ درست کرو۔ جیرے نے اسے سرزنش کی۔ شازیہ نے جواب میں کچھ کہنے کو منہ کھولا، پھر میرے اشارے پر خاموش ہو گئی۔ میں بولا، اوکے شازیہ، میں چلتا ہوں۔ ہاں تم ذرا میرے رائفل کے میگزین کا ڈبہ لے آؤ، نہ جانے تم نے کہاں رکھ دیا ہے، مجھے ملا ہی نہیں۔ اس وقت افراتفری میں مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ شازیہ لہراتی بل کھاتی اندر کی طرف چلی گئی۔ کچھ توقف کے بعد میں بھی یہ کہہ کر اندر چلا گیا کہ شاید وہ ڈبہ میں نے ہی الماری کے اوپر رکھ دیا ہو۔ میں نے تو بہانے سے شازیہ کو اندر بھیجا تھا، میں تنہائی میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ شازیہ واقعی میگزین کا ڈبہ تلاش کری تھی۔ میری آہٹ پر اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ کوئی سوئی نہیں ہے بلکہ خاصا بڑا کارٹن ہے، تم تو یوں تلاش کر رہی جیسے ڈبہ نہ ہو کوئی سوئی ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کامران کہ وہ ڈبہ یہی دیوار کے ساتھ تمہارے میٹرس کے سرہانے رکھا تھا، تم ایک دفعہ گاڑی میں چیک کرو۔ وہ تو خیر مل ہی جائے گا، مگر تم مجھے ذرا ان ذات شریف کے بارے میں بتاؤ جو ابھی تم سے الجھ رہے تھے۔ وہ لفنگا، اس موصوف کا نام سرفراز ہے، مگر خود کو گرینگو کہلانا پسند کرتا ہے۔ اپنے گینڈے جیسے جسم اور طاقت پر بڑا گھمنڈ ہے اسے، اکثر اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کرتا رہتا ہے۔ اور سب سے اہم بات ہے کہ موصوف مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں اور موقع بے موقع اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں صرف بھائی جان کا لحاظ کرتی ہوں، ورنہ اب تک وہ اس قابل ہی نہ رہتے، خود کو یوسف ثانی سمجھتے ہیں۔ خیر مردانہ وجہات تو اس میں ہے، اب اگر تمہیں نظر نہ آئے تو اس میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ ہوگی، ویسے ایک بات ہے کہ وہ مردود میرے ہی ہاتھوں مارا جائے گا۔ اچھا چھوڑو اس بحث کو، میں نے تمہیں بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس موقع پر تمہارے گرینگو کی مخالفت مول لے کر جیرے کی مشکلوں میں اضافہ کروں۔ میں بھی یہاں سے تنہا ہی جاؤں گا۔ تم کل مجھے کینٹ اسٹیشن کی انکوائری کے سامنے ملنا، ٹھیک 5 بجے شام میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ ارے اس بکھیڑی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا تم اس گینڈے سے ڈرتے ہو؟ ڈرتا نہیں ہوں، مگر اس کی مخالفت بھی مول نہیں لینا چاہتا، اس طرح جیرے کا ایک بازو کم ہو جائے گا۔ ممکن ہے اس کے ساتھ کئی افراد اور بھی ہوں، ہمیں اس وقت دشمنوں اور مخالفوں کی نہیں بلکہ دوستوں اور بھائی خواہوں کی ضرورت ہے۔ وقت آنے پر اس سے بھی نمٹ لوں گا۔
ہاں اگر وہ کوئی ایسی ویسی بات کرے تو بلا جھجک اس کا دماغ درست کر دینا. میرا خیال ہے کہ اس سے تو تم نمٹ بھی سکتی ہو. اچھا میں چلتا ہوں. یاد رکھنا کل شام 5 بجے میں کینٹ آفس کے انکوائری دفتر کے سامنے تمہارا انتظار کروں گا. یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر آ گیا اور جیرے سے بولا, یہ شازیہ کہاں ہے؟ اب تک میگزین کا ڈبہ نہیں ملا. شاید اس نے وہ ڈبہ بیکار سامان میں پھینک دیا ہوگا. خیر چھوڑو ڈبے کو, میں چلتا ہوں. میں نے باری باری جیرے اور سرفراز سے ہاتھ ملایا. مسٹر, تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے بر وقت ہمیں خطرے سے آگاہ کیا. مجھے امید ہے کہ ہماری دوسری ملاقات زیادہ خوشگوار ماحول میں ہوگی. یہ کہہ کر میں نے اسٹیئرنگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی سٹارٹ کر دی. جیرے نے لپک کر مین گیٹ کھول دیا. میں وہاں سے نکلا تو ایک مرتبہ پھر مجھے تیمور کی کمی شدت سے محسوس ہوئی. وہ کئی برس تک میرے ساتھ رہا تھا. نہ جانے اس مرتبہ وہ کیسے دشمن کی زد میں آ گیا تھا. پھر جیسے کوئی میرے اندر سے بولا, اس زندگی کا انجام یہی ہوتا ہے کامران, کل یہی کچھ تمہارے ساتھ ہوگا. تم نے تو تیمور کی لاش شناخت کر لی اور اس پر 4 آنسو بھی بہا لیے, مگر تمہاری شناخت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. چھوڑو یہ سب کچھ اور جتنا روپیہ سمیٹ سکتے ہو سمیٹ کر پاکستان سے نکل جاؤ. میں اپنے خیالات میں اتنا غرق تھا کہ مجھے وہ مرسیڈیز بھی نظر نہ آئی جو بائیں طرف کی ایک سائیڈ اسٹریٹ سے نکل کر اچانک سامنے آ گئی تھی. غلطی مرسیڈیز کے ڈرائیور کی بھی تھی. مین روڈ پر نکلنے سے پہلے اسے رک کر ارد گرد کا جائزہ لینا چاہیے تھا. وہ بس آندھی طوفان کی طرح سامنے آ گیا تھا. میری گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تو نہیں تھی مگر اس کے باوجود خاصی تھی. میں نے پوری قوت سے بریک پیڈل دبا دیا تھا. میرا اندازہ تھا کہ اس دوران میں مرسیڈیز آگے نکل جائے گی اور میں تصادم سے بچ جاؤں گا, مگر اسی لمحے مرسیڈیز کے ڈرائیور کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے بھی بریک لگا دیے. میری گاڑی رکتے رکتے بھی ایک دھماکے کے ساتھ مرسیڈیز کے پچھلے حصے سے ٹکرا گئی. میں بھنا کر نیچے اترا. ڈرائیور اس فکر میں تھا کہ گاڑی کو ریورس کر کے دوبارہ مین روڈ پر لے آئے اور اسی حالت میں فرار ہو جائے. میں نے جھپٹ کر اس کا اگنیشن آف کیا اور گاڑی کی چابی نکال لی. اس لمحے میں یہ بھی بھول گیا کہ میں تو خود پولیس سے چھپتا پھر رہا ہوں. بات اگر پولیس تک پہنچ گئی تو مرسیڈیز والے کی غلطی ہونے کے باوجود پولیس مجھے دھر لے گی. چابی گاڑی سے نکالتے ہی مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا, مگر اب کیا ہو سکتا تھا. میں اپنی کمزوری مرسیڈیز والے پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. مرسیڈیز کی ڈرائیونگ سیٹ پر ادھیڑ عمر کا ایک باوقار آدمی بیٹھا تھا. اس کے چہرے مہرر انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ہر معاملے میں اپنا حکم منوانے کا عادی ہے, مگر اس وقت وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا. میں نے حیرت سے اسے دیکھا. ایکسیڈنٹ اتنا سیریس نہیں تھا کہ وہ اتنا گھبرا جاتا. میری گاڑی کی ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی تھی. مرسیڈیز کے پچھلے حصے میں ایک ڈینٹ تھا. اول 10 لیول کے لوگ ایسے چھوٹے موٹے حادثات کی پرواہ نہیں کرتے اور موقع پر نقصان کی رقم دے کر معاملہ رفع دفع کر دیتے ہیں, یا اگر اپنی افسری و تعلقات کے زوم میں ہو تو تھانے چلنے پر اصرار کرتے ہیں. اس لیے مجھے اس شخص کی بوکھلاہٹ اور اضطراب کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی. مجھے افسوس ہے کہ میری غلطی کی وجہ سے آپ کا نقصان ہو گیا. مرسیڈیز والا جلدی سے بولا. میں نے اس کی آواز میں واضح طور پر کپکپاہٹ محسوس کی. میں اس وقت جلدی میں ہوں. آپ میرا کارڈ رکھ لیں اور جب مناسب سمجھیں میرے آفس سے گھر آ کر نقصان کی رقم لے لیں. میرا ایسا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ دراصل میں بہت جلدی میں ہوں. اگر مجھے مزید دیر ہو گئی تو. وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سے خوفزدہ ہو کر بھاگ رہا ہے. آپ اس حالت میں ڈرائیونگ نہیں کر سکتے. میں نے اس کے کانپتے ہاتھوں اور جسم کو دیکھتے ہوئے کہا, اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو بچا لیا, مگر بار بار ایسا نہیں ہوگا. میرا لہجہ سرد ہو گیا. اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنی گاڑی محفوظ جگہ پارک کر کے میری گاڑی میں آ جائیں. میں آپ کو چھوڑ دوں گا. نہیں بیٹے, تمہاری پرخلوص آفر کا بہت شکریہ. میں اب کافی بہتر ہوں, ڈرائیونگ کر لوں گا. اس نے خوفزدہ انداز میں ایک مرتبہ پھر مڑ کر دیکھا. میری بات مان لیجئے. میں نے اصرار کیا. اس وقت اگر میرے ساتھ تیمور یا گلوریا میں سے کوئی ہوتا تو کھینچ کر مجھے گاڑی میں بٹھا لیتا کہ خواہ مخواہ ماننا مہمان, میں تیرا مہمان بننے کی کیا پڑی ہے. مجھے خود اس بات کا احساس تھا کہ جب وہ شخص مجھے لفٹ نہیں دے رہا تو مجھے اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے, مگر اس کی گھبراہٹ نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا تھا. اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھنے پر بھی مجھے کچھ دکھائی نہ دیا. سڑک اس وقت بالکل سنسان تھی. شارع فیصل پر تو گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی, مگر سائیڈ اسٹریٹ نہ صرف سنسان تھی بلکہ الیکٹرک پول کا بلب فیوز ہو جانے سے وہاں تاریکی بھی تھی. میں نے ایک مرتبہ پھر اصرار کیا. آئیے میری گاڑی میں آ جائیے, آپ جہاں کہیں گے میں وہیں آپ کو ڈراپ کر دوں گا. مگر ان لوگوں نے میری گاڑی یہاں دیکھ لی تو وہ. مرسیڈیز والا کہتے کہتے رک گیا. شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ ایک اجنبی کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولنا چاہیے. آپ پریشان بالکل مت ہو, وہ جو کوئی بھی ہے اب آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. مجھ پر اعتماد کیجیے, میرے جیتے جی آپ پر آنچ نہیں آئے گی.
میں نے جیکٹ کی زپ کھولकर اسے بغلی ہولسٹر میں رکھے ہوئے ریوالور کی ایک جھلک دکھائی. اطمینان رکھیے, میں بھی اسی کی کمائی کھاتا ہوں. مگر بیٹا, وہ لوگ انتہائی سفاک اور ظالم ہیں, تم اکیلے ان کا کیا بگاڑ لوگے؟ آپ اس کی فکر مت کریں. ایسا کرتا ہوں, میں اپنی گاڑی یہیں کہیں پارک کر دیتا ہوں. میری گاڑی تو وہ نہیں پہچان سکتے نا, میں آپ ہی کی گاڑی میں یہاں سے چلا جاؤں گا. مرسیڈیز والے نے پہلی دفعہ اطمینان کی سانس لی. مگر تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ میں کسی کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا, خاص طور پر آپ جیسا باوقار شخص. جب ان حالات سے دوچار ہو تو اس کی مدد کرنا ویسے بھی ضروری ہو جاتا ہے. اب آپ زیادہ سوچ بچار نہ کریں, مجھ پر اعتماد کریں. میں آپ کا دشمن نہیں بلکہ دوست ہوں. میں نے ریورس کر کے گاڑی ایک مکان کے بیرونی احاطے کے ساتھ لگائی اور مرسیڈیز کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا, ہاں آپ بتائیے, کہاں جائیں گے آپ؟ میں کہاں جاؤں گا؟ وہ بوکھلا کر بولا, میری نظروں میں کوئی مخصوص ٹھکانہ نہیں ہے, بس جان بچانے کے لیے جدھر منہ اٹھا چل دیے. تو پھر آپ میرے ساتھ چلیے. میں نے انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا. مجھے اچانک اس فلیٹ کا خیال آ گیا تھا جو چند ہفتے قبل میں نے اور گلوریا نے لیا تھا. مالک مکان کو ڈپازٹ کے ساتھ 6 ماہ کے کرائے کی ادائیگی بھی کر دی تھی. اس وقت تک مرسیڈیز گورا قبرستان کا سگنل عبور کر کے اس جگہ تک پہنچ چکی تھی جہاں اس وقت FTC کی عظیم الشان بلڈنگ کھڑی ہے. ان دنوں تعمیراتی کام ابھی ابتدائی مراحل میں تھا. کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ مرسیڈیز والوں نے پوچھا. اب وہ کافی حد تک اپنی حالت پر قابو پا چکا تھا اور تہمکانہ انداز بھی اس کا لوٹ آیا تھا. میں آپ کو اپنے اپارٹمنٹ پر لے جا رہا ہوں. میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا, مگر مناسب سمجھیں تو مجھے بتا دیں کہ آپ کس سے خوفزدہ ہو کر جا رہے تھے. میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا, مگر پہلے تم کسی محفوظ ٹھکانے پر تو پہنچو. پھر وہ چونک کر بولا, میں کیسے یقین کر لوں کہ تمہارا تعلق ان لوگوں سے نہیں ہے؟ میری کھوپڑی گھوم گئی. میں نے گاڑی اچانک روک دی اور تپے ہوئے لہجے میں کہا, فی الحال تو میں آپ کو کسی بھی طرح یقین نہیں دلا سکوں گا کہ میں آپ کا دشمن نہیں ہوں. اس کا حل یہی ہے کہ میں گاڑی سے یہیں اتر جاؤں. میں نے پلٹ کر پچھلی سیٹ سے اپنا جہازی سائز بریف کیس اٹھانے کی کوشش کی. تم تو خامخواہ ناراض ہو گئے. وہ خفت زدہ انداز میں بولا, میرا مطلب یہ نہیں تھا بیٹے. دراصل میں جن حالات سے دوچار ہوں ان میں رہ کر کوئی بھی اپنے سائے سے بھی بھڑک سکتا ہے. پھر وہ خود کلامی کے انداز سے بولے, لیکن تمہارا تعلق اگر میرے دشمنوں سے ہوتا تو تم اپنی گاڑی چھوڑ کر یہاں تک آنے کی زحمت نہ کرتے, بلکہ ریوالور نکال کر مجھے وہیں ڈھیر کر دیتے اور اپنی راہ لیتے. اس کا مطلب ہے کہ میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں. آپ بالکل مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں. میں برا آدمی ضرور ہوں, مگر اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ تفریحاً لوگوں کو قتل کرتا پھروں. پھر ہم دونوں خاموشی سے اپنے اپنے خیالات میں گم ہو گئے. مجھے اچانک خیال آیا کہ اپارٹمنٹ کی چابی تو شاید گلوریا کے پاس تھی, یا ممکن ہے میرے پاس ہی ہو. یہ بہرحال ایسا کوئی پرابلم نہیں تھا. میں اپارٹمنٹ کا لاک چابی کے بغیر بھی کھول سکتا تھا. پریشانی صرف یہ تھی کہ مجھے یوں چوروں کی طرح لاک کھولتے دیکھ کر مرسیڈیز والا پھر میری طرف سے مشکوک ہو جائے گا. میری جیکٹ کی جیب میں ایک رنگ تو موجود تھی جس میں بریف کیس اور سوٹ کیس کی چابیاں تھیں. ممکن ہے اپارٹمنٹ کی چابی بھی اسی رنگ میں ہو. خیر, دیکھا جائے گا. میں نے سر جھٹک کر سوچا. پھر مرسیڈیز والے سے بولا, اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کا نام پوچھ لوں؟ میرا نام؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی. کیا تم اخبار نہیں پڑھتے یا ٹی وی نہیں دیکھتے؟ میں تو اب تک اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ تم نے مجھے پہچان لیا ہے. تم واقعی مجھے نہیں پہچانے یا؟ میں واقعی آپ کو نہیں پہچان سکا. میں اخبار تو پڑھتا ہوں مگر باقاعدگی سے نہیں. ٹی وی دیکھے ہوئے تو کئی برس ہو گئے ہیں. میں سلطان ہوں, اس نے آہستہ سے کہا. سلطان جمالی.